CNN کے संग में हमारे आज के मेहमान हैं इस्लाम 360 ऐप के बानी जाहिद हुसैन छीपा। मुलाकात के लिए उनके घर पहुंचे तो उन्होंने हमारा पुरतपाक खैर मकदम किया। अस्सलाम वालेकुम जाहिद भाई। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? ठीक ठाक है? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। बड़ी मेहरबानी आपकी। जाहिद भाई ये बताएं कि हमारे मुल्क में कुरान पाक पढ़ा कम जाता है और इज़्ज़त और तकरीम के लिए ऊंची जगह पे ज़्यादा रखा जाता है, तो क्या आपके लिए ये आसान था कि इस तरह हर एक के हाथ में कुरान पाक पहुंचा देना? जी बड़ा मुश्किल काम था भट्टी साहब। मैं तो बल्कि इसको एक और चीज़ कहता हूँ कि हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा कुरान मजीद तकरीम के साथ रखा जाता है, फिर उसके बाद पढ़ा जाता है, फिर उसके बाद समझने का एलिमेंट आता है, यानी ये सबसे कम है। कुरान मजीद दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है, ये बात सब मानते हैं, लेकिन दुनिया में कुरान मजीद बग़ैर समझ के पढ़ी जाने वाली भी सबसे ज़्यादा किताब है, यानी सबसे ज़्यादा ऐसी किताब है जो कि पढ़ी ज़रूर जाती है लेकिन समझी कम जाती है। तो ये काम हमने जब सोचा था इस्लाम 360 के बारे में, तो मैंने सोचा था कि कोई इस तरह का मैकेनिज़्म बनाया जाए कि जिसमें हम लोगों को कुरान मजीद ना सिर्फ पढ़ाएँ बल्कि कुरान फहमी यानी उसके समझने की चीज़ें भी ज़्यादा की जाए। और पहुँचाना लोगों को यकीनी तौर पर एक मुश्किल काम तो था, लेकिन इसके लिए कोशिश ये ज़रूर की कि यानी ओवर द नाइट तो ऐसा नहीं हुआ। आज आपके साथ इंटरव्यू जब कर रहा हूँ तो इस एप्लीकेशन को 10 साल हो गए। अब 10 साल के बाद भट्टी साहब मेरे पास आए हैं, तो उससे पहले की एक पूरी जर्नी है और उसके बाद जाकर लोगों तक पहुँचाने के काबिल हो सकें। आइडिया कैसे आया ज़हन में कि ये किया जाए, ये ऐप बनाई जाए? कुरान की एक आयत थी जो मैंने मुद्दत पहले कहीं किसी लेक्चर में सुनी थी, उसकी मुझे सिर्फ उर्दू तर्जुमा आता था, तो मैंने सोचा कि यार ये आयत कहाँ पर है। मैं मुख्तलिफ उलमा के पास गया कि जनाब ये इसका उर्दू तर्जुमा है, बताइए ये आयत कहाँ मौजूद है ताकि मैं इसका रेफरेंस याद कर लूँ। तो मुझे कोई बताने वाला नहीं मिलता था, तो अल्लाह गरीक रहमत करे हाफिज़ इदरीस साहब को, तो उन्होंने मुझे बताया कि जहाँ 10वां पारा निस्फ होता है तो सूरह तौबा की आयत है। मैंने कहा ठीक है। वो आयत थी इत्तख़ज़ू अख़बारहुम व रहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह। तो उस वक्त मैंने सोचा कि यार मेरी तरह और भी तो लोग परेशान होते होंगे, मुख्तलिफ मौज़ूआत कुरान में तलाश करते होंगे, तो फिर उनको भी तो मुश्किल होती होगी। तो फिर मैंने सोचा कि इस तरह की कोई एप्लीकेशन पे काम होना चाहिए। और जिस वक्त ये काम सोचा था तो मैं सोचता था ये काम कोई और कर ले, क्योंकि मैं अपने आप को तो अंडर एस्टिमेट करता था, मैं कर नहीं सकूँगा। लेकिन 2007 की इशा की नमाज़ थी, मैं पढ़ के निकला, अल्लाह ताला ने मेरे दिल में बात डाली कि सबसे पहले इसको रोमनाइज उर्दू में ट्रांसलेट कर ले। वो ट्रांसलेट किया और ट्रांसलेट करने के बाद आज सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो हमारा फीचर है वो रोमनाइज उर्दू है अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा माजी का सफ़र करते हैं। बचपन कहाँ गुजरा, कैसा गुजरा, हालात क्या थे? अच्छा भट्टी साहब, हालात तो बहुत दगरगू थे। वो इस तरह थे कि मैं अपनी अम्मी के साथ क्लास 4 और 5 की बात है, अपनी अम्मी के साथ मैं, मेरा भाई और मेरी अम्मी जाके जिस स्कूल में सफाई करते थे सुबह उसी स्कूल में मैं पढ़ता था। जिस चेयर को मैंने अपने हाथ से साफ़ किया होता था उसी चेयर पर मैं बैठता था। और फिर अम्मी लोगों के घरों में जाके बर्तन धोती थीं और की सफाई किया करती थीं, फिर पापड़ बनाया करती थीं। और फिर अब्बा जो है हमारे वो यानी एक वक्त में अब्बा ने गटर तक साफ़ किया। मज़दूरी का काम करते थे अब्बा, जो राज मिस्त्री वगैरह का जो काम होता है ना कि घर बनाना वगैरह, तो अब्बा वो करते थे। फिर उसके बाद छपाई का काम, जिसकी वजह से हम छिपे बेसिकली, तो छपाई का काम हम करते थे, अब्बा हमारे करते थे। और अम्मी पापड़ बनाती थी। हमारा तकरीबन आपके यहाँ क्योंकि मरले चलते हैं, हमारे यहाँ गज़ चलते हैं। मेरा ताल्लुक़ हैदराबाद से, बेसिकली मेरी एजुकेशन, मेरी पैदाइश हैदराबाद की, तो हमारा तकरीबन कोई 2 मरले का घर, तो वो 2 मरले के घर के अंदर जिसमें हमारे पास बाथरूम भी नहीं था नहाने के लिए, सिर्फ एक टॉयलेट था। उस टॉयलेट में भी दरवाज़ा नहीं था, उसमें भी हम पर्दा लगाते थे। और नहाने के लिए हमारा जो सहन था जिसके ऊपर छत पड़ी हुई थी, तो उस सहन में, अब जो कमरे में है वो कमरे में रहे, जो बाहर है वो बाहर रहे, और हम सहन में बैठ के नहा लिया करते थे। और उसके बाद दरवाज़ा मेन खोल के जो भी जिससे भी अंदर आना है या बाहर जाना है तो वो इस्तेमाल किया करते थे। 6 बहन भाई, 2 अब्बा, इस तरह गुजारा करते थे। बस फिर अब्बा जो है वो मेहनत मजदूरी के लिए कराची आ गए। फिर उसके बाद मैं हालात इससे ज़्यादा ख़राब हो गए।
تو میں ٹھیلے پر کیلے بیچنے چلا گیا، اور جس کو آج آپ زاہد حسین چھیپا کہتے ہیں، یہ ٹھیلے پر کیلے بیچتا تھا۔ پھر اس کے بعد جو حالات ہمارے چلتے رہے وہ تھوڑے بہت بہتری کی طرف گئے کہ میں اکاؤنٹنٹ بن گیا ایک جگہ پر۔ اکاؤنٹنٹ تو میں کہہ رہا ہوں، وہ مجھے منشی کہتے تھے، تو میں ان کے پاس آڑت کی دکان پہ ایک منشی کا کام کرتا تھا۔ یعنی اس سے زیادہ حالات کیا خراب ہوں گے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میرے بڑے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی 2005 میں، ان کو کینسر تھا۔ تو بڑے بھائی کی جو ڈیتھ ہوئی تو محسن بھائی کو غسل دینے کے لیے ہمارے گھر میں جگہ نہیں تھی۔ ہم نے اپنے بھائی کو برابر والوں کے گھر میں لٹا کے غسل دیا، اور جنازہ بھی جو بھائی کا نکلا وہ برابر والے گھر سے نکلا۔ بھائی ہمارے یعنی تو گھر میں جگہ ہی نہیں ہوئی۔ تو یہ معاملات رہے۔ پھر کراچی شفٹ ہوئے، تو کراچی میں اسی کراچی کے اندر لائنز ایریا کی کچی آبادی کے اندر نیچے کمرے کے اندر میں رہتا تھا، میری فیملی رہتی تھی، اوپر کے کمرے میں میرا بھائی ایک تھا، اس کی فیملی رہتی تھی۔ شادی میری نئی ہوئی، کراچی میں یہاں پر آ گئے تو بارشیں تھیں بہت شدید۔ اماں ابا اب کہاں سوئیں، باہر صحن میں سوئیں تو بارش ہے۔ محسن بھائی 15 دن ہوئے تھے میری شادی کو، میں نے اپنے بیڈ کے ساتھ ایک پردہ لگایا، میرے اماں ابا زمین پہ سوتے تھے اور ہم بیڈ پہ سوتے تھے۔ اور 3 دن کے بعد ہمارے ابا بڑے خوددار آدمی نا، ابا نے کہا نہیں بیٹا یہ تمہارے ساتھ زیادتی ہے کہ تم نے اپنی لائف سٹارٹ کی ہے اور ہم تمہیں وہ پرائیویسی نہیں دے پا رہے۔ بابا کو کہتا تھا ابا کوئی ایسی بات نہیں، یہ دور بھی کٹ جائے گا۔ ابا نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے۔ امی کو بھی انہوں نے ناراض ہو کے باہر نکالا اس کمرے سے اور کہا ہم صحن میں سوئیں گے۔ اب گرمی ہو بارش ہو، ابا نے اوپر چھوٹی سی ترپال ڈال دی تھی، امی پاؤں نکالتی تھی تو وہ بارش سے پاؤں بھیگتا تھا۔ گرمی میں آپ سوچئے دیواریں تپتی ہیں تو ترپال تو پلاسٹک کی کیا تپتی ہوگی، اس میں چھوٹا سا ایک گڑھا کھودا ہوا تھا جس میں سیم کا پانی جمع ہو جاتا تھا، اس میں ہم لوگ اپنی زندگی گزارا کرتے تھے، باتھ روم اور اس کے لیے اس پانی کو استعمال کرتے تھے۔ اور محسن بھائی میری وائف کیمبرج سے پڑھ کر آئی تھی، تو میں سوچتا تھا کہ یار اس نے وہ محبت کی شادی کر تو لی ہے لیکن میں تمہیں وہ آسائشیں تو دے نہیں پا رہا۔ تو وہ کہتے تھے کہ نہیں کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ یہ دور بھی اچھا کرے گا۔ تو 1 سال 2 سال 3 سال کی بات نہیں، 5 سال اس طرح گزارا کیا، اور اس کے بعد پھر ہم ایک چھوٹے سے فلیٹ میں موو ہوئے اور پھر آہستہ آہستہ زندگی اچھی چلی۔ الحمدللہ آج میں جس مقام پر ہوں اللہ کی مہربانی، میرے والدین کی مشقت، محبت، دعائیں، اور اس کے بعد میری بیوی کا جو رول ہے نا اس میں، تو یقین جانیے میں آج تک مقروض ہوں اس کا کہ جس طریقے سے اس نے میرا ساتھ دیا، اور آج الحمدللہ زاہد کو زاہد حسین اور پھر زاہد حسین چھیپا بننے میں مدد کی۔ میں ان تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں۔ آپ نے بچپن میں بڑا ٹف ٹائم دیکھا، اس وقت کبھی یہ سوچا تھا کہ اللہ پاک آپ سے اتنا بڑا کام لے گا، یہ والا کام اتنا بڑا ہو جائے گا؟ باخدا میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ یعنی 3.25 کروڑ یوزر۔ محسن بھائی کراچی میں حیدرآباد میں شبینے ہوتے تھے تاکراتوں میں، اب بھی ہوتے ہیں شاید۔ تو جب میں مسجد میں جاتا تھا تو میں دیکھتا تھا ایک چھوٹا سا بچہ 10 سال کا 11 سال کا، اس نے 2 پارے 4 پارے حفظ کیے ہوتے تھے اور وہ پڑھا رہا ہوتا تھا جماعت نماز، اور اس کے پیچھے 2-3 صف کھڑی ہوتی تھی۔ امی کو کہتا تھا امی وہ اتنا چھوٹا سا بچہ تھا، اس کے پیچھے 2-3 صف کھڑی ہو کے نماز پڑھ رہی ہیں، کتنی اعزاز کی بات ہے۔ تو امی کہتے تم بھی حفظ کر لو۔ میں نے کہا یہ حفظ تو بہت مشکل کام ہے۔ آج الحمدللہ اسلام 360 پر روزانہ تقریباً کوئی 7 لاکھ کے قریب لوگ آتے ہیں، 3.25 کروڑ لوگ اپلیکیشن یوز کرتے ہیں، یعنی اتنی بڑی صف بنتی ہے، اور اللہ کا شکر ہے وہ اسلام 360 کی وجہ سے۔ اتنی بڑی ایپ آپ نے بنا دی ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے بنوائی، آپ کو توفیق عطا فرمائی۔ تو کیا کبھی ذہن کے کسی گوشے میں یہ خدشہ تو نہیں ابھرتا کہ قرآن پاک جو مصحف ہے لوگ اس کی طرف جانا کم کر دیں گے، سب لوگ ادھر سے ہی پڑھ رہے ہوں گے، تو جو اس کی وہ اہمیت ہے وہ شاید اس طریقے سے نہ رہ جائے؟ اچھا دیکھیں، مصحف کی جو اہمیت ہے وہ تو اپنی جگہ ویسے ہی جاری و ساری اور موجود بھی، کیونکہ پاکستان میں کون سا ایسا گھر ہے جس میں مصحف نہیں ہو؟ پہلی بات، پہلے بھی تھا، اب بھی ہے، اور انشاءاللہ بعد میں بھی رہے گا۔ یہ تو ان لوگوں کے لیے ایز تھا کہ جو لوگ، اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے ہاتھ میں اور میرے ہاتھ میں کتابیں اب کہاں رہتی ہیں؟ اگر آپ جیسے ابھی آپ اینکر ہیں، اس وقت میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ سارے لوگ تو پہلے وقتوں میں طارق عزیز شو، نیلام گھر، عامر لیاقت حسین، یہ کارڈ ہوتا تھا، اس کو دیکھتے تھے۔
آج آپ آئی پیڈ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, اس سے آپ کو سہولت بھی ہے, آسانی بھی ہے. تو یہی وجہ ہے بس کہ لوگ کیونکہ جدت پر جا رہے ہیں, باقی ساری چیزیں بھی اس پہ استعمال کر رہے ہیں, تو ہم نے سوچا وائی ناٹ قرآن, وائی ناٹ احادیث, اور پھر اس کو کیری کرنا. دیکھیں جب ہم کیری کرتے ہیں تو اس کا ایک خاص مقام, رتبہ, ادب, احترام ہے, اس کو فالو کرنا پڑتا ہے. موبائل فون کے اندر کم از کم ایٹ لیسٹ یہ والی چیز کرنے ضرور پڑتی ہے, لیکن ایٹ لیسٹ کمپیریٹیولی ویسے نہیں ہوتی. اس کے اندر یہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے پاس موبائل فون ہم نے لاک کر دیا تو ہم نے کہیں رکھ دیا, فلاں کر دیا. قرآن مجید ایسے سرہانے نہیں رکھ سکتے, اس کو ہم کسی جگہ پہ رکھتے ہیں اور فلاں کرتے ہیں. تو بس یہ چیز آسانی ہو جاتی ہے, کیونکہ دنیا جس چیز کو فالو کر رہی ہے, ہم نے یہ کام کیا کہ ایٹ لیسٹ اس جدت کو ہم بھی فالو کریں. وہ حفیظ جالندھری صاحب کہا کرتے تھے نا کہ اٹھو وگرنہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی, دوڑو کہ چال زمانہ قیامت کی چل رہی. زاہد حسین چھیپا نے اپنی فیملی سے بھی ہماری ملاقات کروائی. جی السلام علیکم ماما جی, کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ماشاء اللہ. کبھی سوچا تھا کہ اللہ پاک اتنا عروج دے گا آپ کے بیٹے کو, اتنا نوازے گا؟ نہیں. کیا خواب دیکھے تھے بیٹے کے لیے؟ بہت خواب دیکھے, اللہ کا. یہ جو دین کی اتنی خدمت کر رہے ہیں, اسلام کی اتنی خدمت کر رہے ہیں, یہ کہاں سے ان کے اندر یہ جذبہ آیا؟ امی کہہ رہی ہیں کہ بیسیکلی اصل میں امی کو ایک تو لنگس کا ایشو ہوا ہے آج کل, اور دوسرا امی کی ریڑھ کی 4 ہڈیاں کریک ہیں. تو وہ آپ کے اس پروگرام کی وجہ سے اسپیشلی اور آپ کی وجہ سے بیٹھی ہیں. تو وہ بیسیکلی یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ وہ اصل میں زبان میں لکنت ہے ان کے کافی زیادہ اس وقت, اور کیونکہ 82 ایئرس کی ہیں ماشاءاللہ. تو وہ بیسیکلی یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ جی بالکل کوشش میں نے کی تھی اپنے طور پر, اور بس اللہ نے مہربانی کی الحمدللہ. ماشاءاللہ, اللہ پاک نے آپ کی دعائیں سن لی. ہاں, وہ لڑکی جو کیمبرج سے پڑھی ہوئی ہوں اور شادی کے بعد ایک دم ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑا, کیا سوچا تھا؟ سوچا نہیں تھا اس بارے میں, لیکن بس جب چیزیں فیس کرنے پہ آئیں تو وہ الحمدللہ زاہد کے ساتھ کی وجہ سے وہ سب فیس کر لیا. غصہ آتا ہوتا تھا زاہد صاحب؟ زاہد پہ تو غصہ نہیں آتا تھا آف کورس, لیکن یہ ہے کہ ہم اسٹرگل کر رہے تھے مستقل, اور ٹرائی کر رہے تھے کہ چیزیں بہتر ہو جائیں. اور پھر زاہد کا اس طرف جھکاؤ بہت زیادہ تھا, وہ دین کے لیے کچھ کام کرنا چاہتے تھے, تو اب لائک وی ور آل ٹرائنگ کہ ہم ان کو سپورٹ کریں. زاہد صاحب شروع سے ہی مذہبی سی طبیعت کے انسان تھے؟ جی بالکل, شروع سے ہی ہیں, کیونکہ جب ہماری شادی ہوئی جبھی زاہد کا یہ ایک مائنڈ تھا کہ میں قرآن کو جو ہے وہ رومن میں ٹرانسلیٹ کروں. کبھی وہ مسجد جاتے تھے, کوئی ایسا کویشچن ان کے سامنے آ جاتا تھا جس کے لیے وہ مطلب ایک انکویزیٹو ہوتے تھے کہ اس کا آنسر ڈھونڈا جائے, اس کے بارے میں بتایا جائے. تو وہ شروع سے اسی طریقے کی نیچر تھی کہ وہ کام کرنا چاہتے تھے, مذہب کی طرف جھکاؤ شروع سے ہے. غربت کے دور کے زاہد حسین میں اور آج کے زاہد حسین چھیپا میں کیا فرق ہے؟ فرق تو کچھ خاص نہیں, جیسے پہلے ہمبل تھے الحمدللہ اب بھی اتنے ہی ہمبل ہیں. جیسے مطلب ہی آلویز ہیڈ اے ہیلپنگ نیچر, کہ وہ لوگوں کی ہیلپ کرنا چاہتے تھے. مطلب یہ ہمیشہ سے یہ چاہتے ہیں کہ اپنے جو ہمارے جو عزیز و اقارب ہیں, جو ہمارے ساتھ ہیں, جو ہمارے ارد گرد ہیں, سب کو ساتھ لے کے چلیں. مطلب ان کا کبھی بھی یہ نہیں رہا کہ ترقی صرف خود کرنی ہے. He always wanted everyone to go along with him. کیا نام ہے آپ کا؟ اشال زاہد. اشال زاہد, واہ, اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اشال کا مطلب ہوتا ہے جنت کا پھول. واہ ماشاءاللہ, آپ کے گھر میں تو پھر جنت کا پھول ہے. کون سی کلاس میں ہے؟ میں او لیولز میں ہوں, اور آپ کون سی کلاس میں؟ 3A. 3A میں ہے, اور اگر خالی 3 میں ہوتی تو؟ یہ بتائیں, بابا جتنا پہلے ٹائم دیتے تھے اب اتنا ٹائم دیتے؟ بابا جتنے بھی بابا کا سکسیس تھا نا, بابا جتنے بھی سکسیزفل ہو جائیں, ان کی جتنی بھی میٹنگز ہو, بابا نے ہمیشہ یہ اتنی امپورٹنس دی اپنی فیملی کو. لائک بابا از دیٹ ٹائپ آف پرسن جو وہ جتنے بھی سکسیزفل ہو جائیں تو وہ فیملی کی امپورٹنس نہیں بھولتے. تو اگر فار ایگزامپل جیسے ہفتے میں 3 دن میٹنگ ہے, تو پھر جو 4 دن بچیں گے اس میں 2 دن بابا ہمارے ساتھ رہیں گے. تو
تو بابا نے ہمیشہ یہ کیا کہ انہوں نے اپنی فیملی کو اتنا ہی پرائرٹائز کیا جتنا انہوں نے اپنے کام کو کیا ہے. دیٹس ویری ایڈمائربل فار می. اور آپ کو اسٹڈی میں زیادہ ہیلپ کون کرتا ہے, ماما یا بابا؟ بابا اردو اور اسلامیت میں بہت ہیلپ کرتے ہیں اور مما باقی سبجیکٹس میں بہت ہیلپ کرتی ہیں, کیونکہ او لیول ہے, سو آئی نیڈ آل دا ہیلپ آئی کین گیٹ, رائٹ. تو بابا مما دونوں ایکولی ہیلپ کرتا ہیں. اتنی پیاری بیٹی, کیا نام ہے؟ ابر زاہد. ابر زاہد, اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تیز بارش. تیز بارش. تو آپ اتنی تیز ہیں. بابا جب بیٹھ جاتے ہیں آپ کے لیے کیا لے کے آتے ہیں؟ بابا میرے لیے بہت سی چیزیں لے کے آتے ہیں, جیسے کہ مجھے اسٹیشنری بہت پسند ہے, اسٹیشنری, ڈائریز, اسکیچ بکس. اچھا, چاکلیٹس جی وہ بھی لاتے ہیں؟ ڈالس لاتے ہیں؟ نہیں لاتے؟ نہیں. وہ نہیں لاتے. آپ کو پسند ہی نہیں؟ میں کھیل لیتی ہوں, میرے پاس ہیں. وہ کون لے کے دیتا ہے؟ وہ ماما. اچھا, ماما لے. ڈانٹتا کون زیادہ ہے, ماما یا بابا؟ ماما. اچھا, کس بات پہ ڈانٹتی ہے؟ میں اپنے ٹوائز نہیں سمیٹتی اور ادھر ادھر سامان پھیلا دیتی ہوں. اور شکایت کس کو زیادہ لگاتی ہیں, بابا کو یا ماما کو؟ کون آپ کی باتیں زیادہ سن لیتا ہے؟ دونوں. دونوں. بابا کی تو آپ ٹریولنگ بہت زیادہ ہے, بابا تو اکثر کراچی میں نہیں ہوتے ہیں, باہر گئے ہوتے ہیں. کون زیادہ مس کرتا ہے, آپ یا آپ کی آپ ہی؟ دونوں. دونوں مس کرتے ہیں. ہمارے ملک میں بہت سے مکاتب فکر ہیں, تو کیا اسلام 360 ان تمام مکاتب فکر کے علماء کو مطمئن کرنے میں کامیاب ہو پایا یا نہیں؟ جی بالکل, اسلام 360 الحمدللہ تمام مکاتب فکر کے علماء کو بھی الحمدللہ کنونس کر پایا. بلکہ میں نے آپ کو جیسے پہلے بھی بتایا تھا کہ جو جید علماء ہیں ہر مکاتب فکر کے, انہوں نے تو الحمدللہ اسلام 360 کو نہ صرف اپریشیٹ کیا ہے بلکہ اس کے اوپر اپریسیشن لیٹر اور اپنے تصدیق نامے بھی الحمدللہ ایشو کر چکا ہے. آپ شاید دنیا کے پہلے انسان ہیں جس نے قرآن پاک کے ترجمے کو رومن اردو میں ٹرانسلیٹ کیا ہے, ایسے؟ جی الحمدللہ, یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے مجھے ہی دیا ہے کہ قرآن مجید کو سب سے پہلے رومنائز اردو کے اندر, جس کو ہم ٹرانسلیٹریشن بھی کہتے ہیں, یعنی لکھتے انگلش ہیں لیکن وہ ہوتی اردو ہے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت اس ناچیز کو ہی دی ہے کہ اس نے الحمدللہ قرآن مجید کو رومنائز اردو میں ٹرانسلیٹ کیا, اور الحمدللہ اس کے ساتھ ساتھ اب ہم نے احادیث کو بھی رومنائز اردو میں ٹرانسلیٹ کرنا شروع کر دیا ہے, جس میں الحمدللہ تقریباً 6 کی ساری کتابیں ہم لوگ رومن اردو میں ٹرانسلیٹ کر چکے ہیں. اسلام 360 کے آفس کا دورہ کیا اور ایپ استعمال کرنے کا طریقہ بتایا. یہ ہماری اینڈرائڈ کی ٹیم ہے. اچھا, یہ اینڈرائڈ پہ یہ کام کر رہے ہیں؟ یہ سارے اینڈرائڈ کے لوگ ہیں جو کہ کام کر رہے ہیں. وہ اسد جو ہے وہ اینڈرائڈ کے ٹیم ہیڈ ہیں, وہ لیفٹ پہ جو بیٹھے ہیں آپ کے, اور یہ باقی ساری اینڈرائڈ. اور یہ انس جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے یہ اینڈرائڈ پہ کام کر رہا ہے ویسے بھی. واہ واہ. تو یہ اینڈرائڈ کی ٹیم ہے. یہ آئی او ایس کی ٹیم ہے ہماری, جو یہاں پہ یہ سب بیٹھے ہیں. یہ کیو اے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ آپ جو کمپوزنگ وغیرہ دیکھ رہے ہیں جی, یہ سارے جو سارے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ خود مفتی ہیں. تو یہ سارے چیزوں کا وہ پلان ہو رہا ہوتا ہے. وہ ہماری ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے لوگ بیٹھے ہیں, اسامہ. یہ ہماری ایڈیٹنگ کی ٹیم بیٹھی ہے. یہ ٹیم ہماری ساری جو ہے وہ اس کی آئی او ایس کے ہیں. وہ ایڈ جو بلاک کر رہے ہیں ہمارے پاس, کہ بھائی آپ کے پاس کوئی ایڈ ایسا ایڈ نہ آ جائے جو کہ ولگر نہ ہو. ہاں, اس میں خاتون نہ ہو, اس میں کوئی کتا نہ ہو, اس میں کوئی جوتا نہ ہو, کیونکہ تو سارے ایلیمنٹ ہیں نا. تو 9 to 6 کا کام صرف یہ ہے کہ وہ ان گوگل ہمیں جو کل ایڈ دینے والا ہے نا, وہ ہمیں ایک دن پہلے بتا دیتا ہے, تو ہم اس کو بلاک کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ملینز آف ملینز ایڈ ہوتے ہیں, لیکن جتنی کوشش کر سکتے ہیں اس میں سے ہم یہ ایڈ کو بلاک کرتے ہیں. اچھا, یہ بھی ایک علیحدہ کام ہے, بہت بڑا سر, سائنس ہے پوری. تو اب ہمیں یہ خیال کرنا ہوتا ہے نا کہ لیکن اب مسئلہ ہے کریم کے ایڈ. اب کریم کے ایڈ میں لڑکی آ جائے, اس میں ہم کہاں سے روک سکتے ہیں اس کو؟ کریم کے ایڈ میں تو لڑکی آئے گی, ہم کیا کریں اس کے لیے؟ تو لیکن بہرحال پھر بھی اس کے لیے ہم اس کو بلاک کرتے ہیں, سب چیزیں کرتے ہیں. تو وہ تاکہ کم از کم ایٹ لیسٹ فلٹر ہو کے پہنچے اس کے. یہ جو دیکھنے میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بس ایک عام ایپ ہے اور اس میں آپ نے ایک دفعہ ڈال دیا ہے اور اس کے بعد بس یہ اب چیزیں ادھر آٹو پہ لگ گئی ہیں. لیکن یہ نہیں اندازہ ہوتا کہ بیک اینڈ پہ ہر وقت پوری ٹیم
बैठ के एक एक चीज़ को बड़ी बारीकी से गौर से उसको देख रही होती है। रात के किसी वक्त में पता चले फलां सर्वर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, फलां नहीं कर रहा, क्योंकि ट्रैफिक एकदम आता है ना। अब 6 लाख से 15 लाख यूज़र हो जाना तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। आपके घर में 6 लोग दावत पे बुलाए हो आपने और 60 आ जाए, आप परेशान हो जाते हैं, भाई क्या करें। तो उस वक्त हम सोच रहे हो कि कोई खुदा ना खास तो कोई प्रॉब्लम हो। ऐसे हुए मिसहैप्स कि जनाब पता चला रमज़ान आया जैसे ही और वो सर्वर फलां क्रैश कर गया, फलां सर्वर बैठ गया, तो उसी वक्त देन एंड देयर उसको आप करना, चीज़ें करना, तो एक काम है। तो ये सर्वर एक जगह पे नहीं है, मुख्तलिफ स्टेशन के ऊपर होते हैं, क्योंकि वो बेसिकली काम ये कर रहा होता है कि अगर आपको पाकिस्तान में से ही सर्वर से सर्व करेगा तो ज़रा ज़्यादा जल्दी सर्व करेगा। अगर ये सर्वर रिस्पॉन्ड करे आपको यूएस से, तो वो सर उसकी एक ट्रैफिक उसका टाइम है उसका ना, तो रिस्पॉन्ड का एक टाइम है, तो उस टाइम को जितना मिनिमल कर सकें हम वो करेंगे। तो इस वक्त कितने मुल्कों में आपके सर्वर मौजूद हैं? वो तो ये काम वो क्लाउड फ्लेयर होता है, वो क्लाउड फ्लेयर खुद ही करता है। तकरीबन कोई 176 कंट्रीज़ हैं, तो कम से कम मेरे ख्याल से 150 मुल्कों के अंदर तो काम करता होगा। जाहिद हुसैन छिपा के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहा। जाहिद भाई, इस्लाम 360 ऐप है क्या, कैसे काम करती है, हमारे व्यूअर्स को ज़रा इसका इंट्रोडक्शन करवाएं। ये जो इस्लामी दुनिया की सबसे बड़ी ऐप है, ये क्या है? भट्टी साहब, बेसिकली इस्लाम 360 एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसमें आप कुरान मजीद और अहादीस मुबारका का मुताला भी कर सकते हैं और उसको एज ए रेफरेंस बुक के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कुरान मजीद पढ़ना चाहते हैं तो भी इसमें मटेरियल मौजूद है। आप अहादीस मुबारका या कुरान में कोई टॉपिक सर्च करना चाहते हैं, जैसे मैं अपने बेटे को बोलता हूँ बेटा झूठ बोलना बुरी बात है, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है। बेटा पूछता कहाँ लिखा दिखाएं, तो आप जैसे इसमें टाइप करें झूठ के मुतालिक कुरान मजीद में जितनी आयात हैं वो सब 1 सेकंड से कम वक्त में आपके सामने आ जाएंगी। इसी तरीके से अहादीस भी आ जाएंगी। इसमें आपके पास किबला डायरेक्शन भी है, नमाज के औकात भी हैं। मैं आपके व्यूवर्स को बताता भी हूँ और दिखाता भी हूँ कि किस तरीके से काम करता है। ये मैंने कुरान पे क्लिक किया और कुरान पे क्लिक करके जानबूझ के इस वक्त मैंने यहाँ पे सूरह मरियम ले ली। ये सूरह मरियम मेरे सामने मौजूद है। मैं किसी आयत को सुनना चाहता हूँ, क्लिक करूँगा इस आयत पे और उसको प्ले करूँगा, तो वो मुझसे पूछेगा किस कारी की आवाज़ में सुनना चाहते हैं। हाँ, 16 से ज़्यादा कुरा हज़रात मौजूद हैं जिनकी आवाज़ में आप इसको सुनना चाहते हैं। सुनिए। आप ये चाहते हैं कि नहीं जनाब कि मैं इसमें जो इस वक्त ट्रांसलेशन है वो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की ट्रांसलेशन है, मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र की ट्रांसलेशन देखना चाहता हूँ। ये ट्रांसलेशन के बटन पर क्लिक किया तो यहाँ पर मेरे पास उर्दू की कुछ 34 से ज़्यादा ट्रांसलेशन मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र की इसके अंदर मौजूद है। आप सुनना चाहते हैं सुनिए, शेयर करना चाहते हैं शेयर कीजिए। इसमें पश्तो भी है, पंजाबी भी है, हिंदी भी है, तेलुगु भी है, मराठी भी है, इसमें आपके पास बलोची भी मिल जाती है। ये सारी ट्रांसलेशन आपको एक ही वक्त में मिल जाती है। आपने कहा कि नहीं मुझे तफसीर देखनी थी, तफसीर इसके अंदर आपके पास 18 से ज़्यादा तफासिर हैं जो मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र की हैं। इसमें मौलाना मौदूदी भी मिलेंगे, तो इसमें तकी उस्मानी साहब भी मिलेंगे, तो इसमें आपको कंजुल ईमान भी मिलेगा। ये सारी चीज़ें इसके अंदर मिल जाएंगी। आपने कहा कि नहीं जनाब, मैं एक और काम ये करता हूँ कि मैं कुरान मजीद में कोई मौजू तलाश करना चाहता हूँ। ये मैंने तलाश किया और यहाँ पर आके मैंने उर्दू में लिख दिया नून मीम अलिफ ज़े नमाज। नमाज के मुतालिक कुरान मजीद के अंदर 80 मकामात पर जिक्र है। ये सब आपके सामने बगैर इंटरनेट के आ गया। ठीक हो गया। आपने कहा मुझे अहादीस देखनी है, तो ये अहादीस की 10 से ज़्यादा किताबें हैं जो इसके अंदर इसमें मौजूद हैं। आप इसको पढ़ना चाहें, सुनना चाहें, देखना चाहें, ये सब आपको मिल जाता है। इसमें एक और काम हमने ये किया है कि हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इम्प्लीमेंट किया। अब आप इससे अपना मसला बयान कीजिए। वो मसला ये होगा कि जनाब कोई फ़िक़ही मसला है, आपके कुछ और मसाइल हैं, तो वो अगर जैसे मैं अब एहराम की हालत में ये पूछना चाहता हूँ कि क्या मैं जूते पहन सकता हूँ, तो ज़रा देखिएगा, मैं अब इससे सवाल पूछूंगा और ये इसका जवाब लेकर आएगा मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के फतावाजात की रोशनी में। कुरान उसके बारे में क्या कहता है और अहादीस क्या कहती है, ज़रा देखिएगा। क्या एहराम की हालत में जूते पहने जा सकते हैं? ये आपके ऑडियंस स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। ये देखिए, ये तमाम मकातब फ़िक्र के फतावाजात ले आया, कैसे जूते पहने जाते हैं इसका पूरा फतवा आ गया। मैंने कहा नहीं जनाब, मुझे बरेलवी मकतब फ़िक्र का दिखाइए। मैंने कहा जी मुझे अहले हदीस मकतब फ़िक्र। और मज़े की चीज़ ये, मैं और आप आम आदमी हैं, हम ये सारे फतावाजात नहीं पढ़ सकते। खुलासा के बटन पे ये क्लिक कीजिए,
یہ ایک پیج کی سمری جنریٹ کر کے لے کر آ گیا. دیوبند اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں, بریلوی مکتبہ فکر کیا کہتا ہے, اہل حدیث کیا کہتا ہے. آپ کو کوئی حدیث کا کانٹیکسٹ یاد ہے؟ احرام کی حالت میں سویا جا سکتا ہے؟ جی بالکل, بے سوال پوچھتے ہیں. کیا احرام کی حالت میں سویا جا سکتا ہے؟ یہ میں نے سوال پوچھا ہے, اور سوال پوچھنے کے بعد اب یہ تلاش کر رہا ہے. یہ فتاوی جات ترتیب دے رہا ہے, یہ ڈھونڈ لایا. یہ آپ کے پاس اس نے پہلا کام کیا کیا کہ دیوبند مکتب فکر کے یہ سارے آ گئے, یہ سارے آ گئے. جی کیا کیا لکھا ہوا ہے اس کے اندر؟ آپ نے کہا مجھے اہل حدیث مکتب فکر کا دیکھنا ہے یا بریلوی مکتب فکر کا دیکھنا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں, اور اس پہ خلاصہ پہ کلک کریں گے تو وہ سمری جنریٹ کر دے گا. اچھا, آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس میں کوئی مجھے حدیث کا کانٹیکسٹ یاد ہے. جیسے ایک حدیث آتی ہے کہ حضرت عائشہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول, قیامت کے دن تو لوگ برہنہ ہوں گے, تو کیا ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں؟ اب یہ حدیث کہاں ہے؟ مجھے تو نہیں پتا. اب ذرا دیکھیے وہ حدیث کہاں پر ہے جس میں حضرت عائشہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول, قیامت کے دن لوگ برہنہ ہوں گے تو کیا ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں؟ یہ تلاش کر رہا ہے, اور میرے بولنے کے فوراً بعد ذرا دیکھیے گا یہ حدیث ہے. یہ پورا آرٹیفیشل انٹیلیجنس, ہمیں تقریباً کوئی 1.5 مہینے میں 5.5 لاکھ کوئسچنز ہمارے پاس آ چکے ہیں. یہ آ گیا. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6527 ہے, اور مسلم کی 7198 ہے, مشکات کے اندر حدیث 5536 ہے. یہ ساری چیزیں الحمدللہ اس طرح ڈھونڈ کے لاتا ہے. اب میں آپ کو ایک آخری چیز دکھاتا ہوں, اور اس کو دیکھنے کے بعد یقینی طور پہ آپ اور حیران ہو جائیں گے. وہ کام ہے ہمارے پاس AI 360 کے اندر ایک اور فیچر کہ آپ اس سے باتیں کریں. وہ باتیں کرنے کے لیے آپ کیا کام کریں گے وہ ذرا دیکھیے گا کہ میں دل کے سکون کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں. ترجمے کے ساتھ یا ترجمے کے بغیر؟ ترجمے کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. واہ واہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے اس کو اب مزید انسٹرکشن دیتا ہوں. میں اس کو انسٹرکشن یہ دیتا ہوں کہ میں نے کہا کہ جناب یہاں پر رہتے ہوئے ہی, یہ میں نے اس کو کہا بھٹی صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوں, حدیث میں تلاش کر دیں گے. آپ کون سی حدیث کی کتاب میں تلاش کرنا چاہتے ہیں؟ ترمذی. آپ سنن ترمذی میں کیا تلاش کرنا چاہتے ہیں؟ صبر. بھٹی صاحب صبر کے متعلق یہ 27 احادیث ہیں جو میرے بولنے پر یہ ڈھونڈ کر لے کر آئے. واہ واہ. یعنی وہ لوگ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں جی وہ آسانی سے ادھر بول کے سن سکتے ہیں. اور یہاں سے ہم کتنے شہروں کی قبلہ ڈائریکشن, ہم دنیا بھر میں اتنے مقامات ہیں, تو قبلہ ڈائریکشن کسی کی بھی پوچھی جا سکتی ہے. جی بھٹی صاحب, اس میں اس وقت اسلام 360 کے اندر 27 لاکھ سے زیادہ شہروں کے نماز کے اوقات موجود ہیں. اسی طرح قبلہ ڈائریکشن بھی موجود ہے. اسلام 360 کو استعمال کرنے والے یوزر اس وقت پوری دنیا میں 3.25 کروڑ سے زیادہ ہے. روزانہ کتنے منٹ پڑھا جاتا ہے قرآن پاک؟ روزانہ تقریباً ہر شخص ایوریج کوئی 20 منٹ پڑھتا ہے, کوئی 25 پڑھتا ہے, کوئی 40 پڑھتا ہے, لیکن ایوریج ہمارے پاس تقریباً 14.5 منٹ کا ایوریج ہے جو کہ اسلام 360 کے اوپر قرآن مجید لوگ پڑھتے ہیں. اس پہ ہمیں یہ بھی پتہ چل سکتا ہے کہ اگر کوئی آیت ہے, کسی کو اس کا تلفظ نہیں ٹھیک, اسے پڑھنے میں غلطی ہو رہی ہے, تو وہ اپنی قرأت کو کیسے بہتر کر سکتا ہے, اس کا تلفظ صحیح کیسے جان سکتا ہے, ہم غلطی کے مرتکب نہ ہو رہے ہوں. بالکل ہے, صحیح ہے. اب اس کے اندر آپ کے پاس کام یہ کر دیا گیا ہے الحمدللہ کہ آپ کے پاس کوئی سا بھی جب آپ ورڈ لیتے ہیں, جیسے میں مثال کے طور پہ سورہ یونس میں آتا ہوں اور میں نے یہاں پر آ کے, یہ ایک آپشن ہے سینٹیکس کا, میں نے یہاں پر آ کے ایک ورڈ تھا جیسے کوئی اوحینا, یہ میں نے اس پہ کلک کر دیا, اور اب میں نے کہا اس کو ذرا مجھے پڑھ کر سناؤ کہ یہ ورڈ کیسے پڑھا جاتا ہے. اوحینا. اچھا یہ کرتا ہے. اچھا دوسرا کام کیا کرتا ہے کہ آپ نے اگر اپنی تجوید گھر پر بیٹھے بیٹھے ٹھیک کرنی ہے, اس کو سنائیے سبق, یہ خود ہی غلطی بتائے گا آپ کی. یہ ذرا دیکھیے گا کہ یہ میں اس میں یہاں پر آیا, اور یہاں پر آ کے میں نے سب سے چھوٹی صورتوں میں سے سورہ اخلاص لے لی, یہ لکھا ہوا اللہ الصمد, میں نے کہا پڑھ کے سناؤ. یہ اس نے مجھے پڑھ کے سنا دیا. اب میں اس کو غلط پڑھوں گا تو یہ اس کو ریڈ کر دے گا, ذرا دیکھیے گا. لم یلد ولم یولد
کہہ رہا بالکل غلط پڑھا. اب جب میں آپ کو اشارہ کروں تو تیز آواز میں آپ اللہ الصمد بولیے گا. اللہ الصمد. کہہ رہا بالکل ٹھیک پڑھا. جبکہ آپ نے کوئی اتنی خاص تجویز سے نہیں پڑھا اس کو, لیکن اس کے باوجود بھی اس نے یہ دیکھا کہ آپ نے یہ چیز جو پڑھی. اب جیسے میں اس میں ایک ورڈ ٹھیک پڑھوں ایک غلط پڑھوں, اب ذرا دیکھیے گا. اللہ العالمین کہہ رہا ہے ایک ٹھیک ہے غلط. واہ. تو اس طریقے سے ہی آپ کی تجوید کو بھی الحمدللہ بہتر کرنے میں مدد کرتا ہے. یہ سارا کام ہم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے کیا الحمدللہ. اب ہم نے ہندی کے اندر, کیونکہ دنیا اسلام میں سب سے زیادہ اسلام کے لیے کام ہوا عربک زبان میں, دوسرے نمبر پہ پرشین میں, اور تیسرے نمبر پر کام ہوا اردو میں. ہندی میں تو کوئی کام ہی نہیں ہوا. اتنی بڑی آبادی وہاں, ہمارے سے زیادہ آبادی تو وہاں رہتی ہے. پھر اگر نان مسلم کو بھی کنسیڈر کر لیا جائے تو 1 ارب 40 کروڑ کی آبادی ہے. ہم نے کیا کام کیا, آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے سیاہ ستہ کی ساری کتابیں, تراجم قرآن مجید کے, تفاسیر ہندی میں ٹرانسلیٹ کر دی, اور پھر اس کو پروف ریڈ بھی کروا لیا الحمدللہ, اور اسلام 360 میں اپلوڈ بھی کر دیا. اب جو لوگ ہندی بھی جانتے ہیں وہ بھی آسانی کے ساتھ اسلام 360 کو نہ صرف پڑھ سکتے ہیں بلکہ اس پہ کام کر سکتے ہیں. ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ 204 زبانوں کا قرآن مجید کا سرچ انجن بنا رہے ہیں, جس پر 19 زبانوں پر ہم کام مکمل کر چکے ہیں, جس میں ملیالم ہے, ڈچ ہے, فرینچ ہے, تیلگو ہے, نیپالی ہے, یہ سب پہ ہم کام کر چکے ہیں الحمدللہ. تو اسپینش پہ بھی ہم کام کر چکے ہیں. تو یہ ہمارا ٹارگٹ ہے. اور نیکسٹ اسٹیپ کے اندر اے آئی پر ہم جا رہے ہیں. ایک تو اسٹوری ٹیلنگ پر, آپ اس سے باتیں کریں, یہ آپ سے ہی باتیں کرتا رہے گا. جیسے اس کا ایک میں نے چھوٹا ڈیمو دے دیا آپ کو, لیکن اب آپ کو جو یہ سمری بنے گی نا کہ بھائی فتاوی جات میں دیوبند کیا کہتے ہیں, بریلوی کیا کہتے ہیں, اہل حدیث کیا کہتے ہیں, وہ پڑھ کے سنا دے گا آپ کو. اور تیسرا بڑا کام ہم یہ کر رہے ہیں, آپ کا موبائل فون ان لاک ہو جاتا ہے آپ کے چہرے کو دیکھ کے. ہم یہ ڈیٹیکٹ کر لیں گے آپ کا موڈ کیسا ہے. اگر آپ خوش اٹھیں تو ہم آپ کو 3 شکر کی آیتیں بھیج دیں گے. آپ پریشان اٹھیں تو ہم سارے دن میں آپ کو 3 صبر کی آیتیں. واہ, یہ کیسے ہوگا؟ یہ آپ کے چہرے کے اوپر, کیونکہ انسان کی جو باڈی چہرہ جو ہوتا ہے نا, اس کے اوپر وہ فیس ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے کہ آپ خوش ہیں. دنیا میں انسان کے چہرے پہ 7 موڈ ہوتے ہیں, انگزائٹی ہوتی ہے, خوشی ہوتی ہے, غمی ہوتی ہے, فنا ہوتی ہے. تو اس سے ہم ڈیٹیکٹ کر لیں گے. اور کمال کام اس میں اللہ تعالیٰ نے رکھا اس جگہ کا, جب ہم خوش ہوتے ہیں تو بھی یہ چینج ہو جاتی ہے, ہنستے ہیں تو یہ چینج ہو جاتی ہے, پریشان ہوتے ہیں. یہ قدرت کا ایک کمال ہے. ہم یہ ڈیٹیکٹ کریں گے, اور ڈیٹیکٹ کرنے کے بعد ہم اس کے ریلیونٹ آئے. اب خود سوچیں, جب اللہ تعالیٰ سمجھائیں گے تو بندے کو تو سمجھ آئے گی. کمال, یہ تو بہت اعلیٰ. اسلام 360 ایپ کو غیر مسلم بھی اس سے استفادہ کر رہے ہیں؟ جی بالکل الحمدللہ, دنیا بھر میں اس کو غیر مسلم بھی استعمال کرتے ہیں. ہمیں ای میلز آتی ہیں, میسیجز آتے ہیں لوگوں کے کہ جی فلاں چیز میں یا تو ریورٹڈ مسلم ہوں, یا میں ابھی اس پہ تحقیق کر رہا ہوں, یا میں ابھی اس کو کمپیریٹیولی انالیسس کر رہا ہوں اس کا. تو اس طرح کی بہت ساری ہمارے پاس ای میلز آتی ہیں, میسیجز آتے ہیں لوگوں. اس وقت کتنے لوگ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اسلام 360 ایپ پر؟ بٹی صاحب, اس وقت اسلام 360 پہ 29,216 لوگ ہیں جو اسلام 360 پہ اس وقت بیٹھے ہوئے. یہ آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آ رہا ہے, اور یہ چینج ہو گئے آپ سے باتوں کے دوران میں. 29,487 ہو گئے. واہ, اب 200 لوگ اور آ گئے ہیں. اور اب میں آپ سے جب تک بات کرتا رہوں گا یہ چینج ہوتے رہیں گے. اور کس کس شہر میں پڑھ رہے ہیں, کس کس ملک میں پڑھ رہے ہیں؟ ہاں, اس وقت جو اب یہ چینج ہو گئے, مزید 300 لوگ آ گئے, 29,736 لوگ آ گئے. پاکستان میں 16,000 لوگ ہیں, انڈیا میں 8,200 ہیں, یو کے کے اندر 1,200 ہیں, سعودی عربیہ کے اندر 1,200 ہیں, اور یو اے کے اندر 546 لوگ ہیں جو بیٹھے ہوئے اس وقت اسلام 360 کو استعمال کر. چینج ہو گئے, 800 لوگ چلے گئے, 29,080 لوگ ہو گئے. ایج بریکٹ بھی پتہ چلتی ہے کہ کس ایج گروپ کے لوگ اس کو زیادہ استعمال کرتے ہیں؟ ڈیموگرافک ہمیں جو یہ بتاتا ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمارے پاس جو یوزر ہے وہ 15 سال سے لے کر 35 سال تک کا سب سے زیادہ یوزر ہے. ویسے تو 65 سال کے لوگ بھی ہیں, لیکن 15 سال سے, آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں 65 سال کا میں تو 15 سال سے لے کے 35 سال تک کے لوگ زیادہ ہوتے ہیں. اس میں 38% خواتین ہیں, اور باقی تقریباً کوئی 62% جو بنتی ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ میل ہے. زیادہ تر کس قسم کے سوالات پوچھے جاتے ہیں یہاں پہ؟ اچھا دیکھیں, اس میں تھوڑی سی معذرت کے ساتھ, لیکن یہ جو سوالات ہیں وہ زیادہ تر اختلافی نوٹ کے سوالات. ہمارے یہاں پہ بس وہ رفع دین کرنا چاہیے نہیں چاہیے, مزارات پر جانا چاہیے کہ نہیں چاہیے, آمین تیز آواز میں کہنی چاہیے نہیں چاہیے, نماز میں ہاتھ کہاں پر باندھنے چاہیے, بس یہ شاید المیہ کہوں یا کیا کہوں, لیکن اختلافی نوعیت کے سوالات ذرا زیادہ پوچھے جاتے ہیں, تعمیری نوعیت کے سوالات تھوڑے سے کم ہوتے ہیں. جب آپ یہ ایپ بنا رہے تھے تو کچھ لوگوں نے حوصلہ شکنی کی ہوگی. مجھے بہت سارے لوگوں نے بولا جناب کیا ضرورت ہے,
اچھا نہیں اس طرح کی اپلیکیشن نہیں پھنس جاؤ گے, یہاں پہ تمہیں پتہ ہے بہت زیادہ ایکسٹریمزم ہے, یوں ہے فلاں. نہیں جناب, پرابلمز آتی ضرور ہیں, لیکن اللہ کا شکر ہے جب اس کو بنانا شروع کیا 4 سال تک تو لوگ اس کو جانتے نہیں تھے. 4 سال تک میں جب اس پہ کام کرتا رہا اور لوگوں کے پاس لے کے جاتا تھا تو لوگوں کو یہ بڑی فکر ہوتی تھی کہ اس میں کیا نہیں ہے, کیا ہے وہ نہیں دیکھتے تھے. وہ یہ کہتے تھے اس میں اچھا یہ نہیں ہے, او ہو یہ ہوتا تو بہت اچھا ہو جاتا. جیسے ہم نے اسلام 360 میں جب احادیث کی کتابیں شامل کی تھیں, سیاستہ کی 6 کتابیں جب ہم نے شامل کر دیں, پھر مسند احمد شامل کی, پھر مشکات شامل کی, اس طرح 9 کتابیں جب ہو گئیں تو مجھے کالز آتی تھی موطا امام مالک نہیں ہے اس میں. میں کہتا تھا یار باقی حدیث کی کتابیں آپ نے پڑھ لی ہیں؟ کہا نہیں وہ تو نہیں پڑھی. تو میں نے کہا جب وہ پڑھ لو گے تو انشاءاللہ اس وقت تک موطا بھی آ جائے گی. تو آپشن یہ والا کہ لوگوں کو اس پہ بڑی فکر تھی. پھر ہمارے یہاں پر مسلک کے اوپر بڑا کرٹیسزم ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, وہ ہے, فلاں ہے, یہ باتیں بڑی ہو جاتی, تو بڑی پرابلم والی چیز ہوتی تھی. لیکن بہرحال میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا تھا کہ کام جس کے لیے کیا ہے نا وہی لوگوں تک پہنچائے گا بھی انشاءاللہ. 4 سال تک کوئی نہیں جانتا تھا. اللہ غریق رحمت کرے عامر لیاقت حسین کو پہلی بار 2011 میں وہ مجھے ٹی وی پر لے کر آ گئے. بس 2011 میں تو عامر بھائی کا توتی بولتا تھا, اس کے بعد کمال ہو گیا. اس وقت اسلامک دنیا میں سب سے بڑی ایپ کون سی ہے؟ کانٹینٹ وائز تو الحمدللہ اسلام 360 اسلامک ایپس کے اندر سب سے بڑی ایپ ہے دنیا کی. اتنا کانٹینٹ دنیا کی کسی ایپ کے اندر بھی نہیں ہے الحمدللہ. ہاں ڈاؤن لوڈ کے پوائنٹ آف ویو سے دوسری ایپ ضرور موجود ہیں. جب آپ نے ایپ بنائی تو کوئی فتوے بھی لگے آپ پر؟ بالکل لگے سر. فتوے تو خیر نہیں لگے لیکن کرٹیسزم آیا. پاکستان سے باہر جیسے جامعہ ازہر ہے یا سعودی عرب میں مدینہ یونیورسٹی ہے, تو ایسے مختلف یونیورسٹیز میں وہاں کے جو علماء دین ہیں ان سے بھی کبھی اس بارے میں بات ہوئی, انہوں نے اس کو استعمال کیا, ان کی کیا رائے رہی؟ مدینہ یونیورسٹی میں جامعہ اسلامیہ میں میرا پروگرام ہوا الحمدللہ. وہاں کے اسٹوڈنٹ سے میں نے لیکچر دیا ان کو اسلام 360 کے اوپر. اس کے علاوہ امام کعبہ سے میری 3 1-on-1 ملاقات. جس طرح میں آپ کے آمنے سامنے بیٹھا ہوں, آپ کے اور میرے درمیان میں ٹرانسلیٹر نہیں ہے, ان کے درمیان میں ٹرانسلیٹر تھا. امام کعبہ سے میری 3 1-on-1 ملاقات ہوئی الحمدللہ. تو اس کے علاوہ عرب کے بہت سارے علماء, بہت سارے لوگوں سے ملاقاتیں رہیں. ایون وہاں پہ شیخ عیاد الشکری جو مدینہ یونیورسٹی مدینہ جو جامع مسجد نبوی کے مؤذن ہیں, ان سے 2-3 دفعہ ملاقات ہوئی, ان کے گھر پر بھی ہوئی ماشاءاللہ. تو ان سے بہت دفعہ ملاقات کا وہ رہا سلسلہ. ریاض کے اندر بہت سارے معاملات رہے. اس کے علاوہ دنیا کے اور بڑے بڑے اسکالر جیسے طارق رمضان آکسفورڈ یونیورسٹی کے, تو جناب ان سے ملاقات رہی اسلام 360 کے لیے. زرق یونیورسٹی میں الحمدللہ مجھے انوائٹ کیا گیا لیکچر کے لیے. بڑی ساری جگہوں پہ اللہ کا شکر ہے, تو بہت ساری جگہوں پہ.